नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की तमाम तर तदबीरें, तमाम हिकमत अमलियाँ, तमाम बयानिए ऊंधे मुंह गिर चुके हैं और अब बात अपने खिलाफ अदम एतमाद से लेकर अपने ही उम्मीदवारों पर अदम एतमाद तक आन पहुंची है। वो तहरीक इंसाफ जिसे अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से अलहदा किया गया, अब अपने ही उम्मीदवारों पर अदम एतमाद कर रही है। वो पार्टी जो रोज़ अव्वल से ही आज़ाद उम्मीदवारों को जमहूरियत के लिए ख़तरा करार दे रही थी, जिसका बयानिया था कि आज़ाद उम्मीदवारों की मंडियाँ सजाई जाती हैं, अब वही पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों का दिफा करने के साथ इन्हें पार्टी से जोड़े रखने के लिए एक नई हिकमत अमली के साथ मैदान में है। और अब पार्टी की जानिब से नामजद आज़ाद उम्मीदवारों से पार्टी के साथ वफादारी के लिए कुरान पाक पर हल्फ लिया जा रहा है। तारिक सईद मरवत अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के हल्फन और हल्फन ये इकरार करता हूँ ये इकरार करता हूँ कि मैं मुंतखब होने के बाद मुंतखब होने के बाद पीटीआई और पीटीआई के हर फैसले का पाबंद हूँगा, हर फैसले का पाबंद हूँगा। जी, मैं कुरान पाक पे हाथ रख के खुदा ताला को हाजिर नाजिर जान के ये अहद करता हूँ कि मुंतखब होने की सूरत में मैं हर हाल में पीटीआई का वफादार रहूंगा। पार्लियामेंट के अंदर मैं पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का मेंबर रहूंगा। तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पीटीआई से मैं गद्दारी करूँ। मैं आज ये हल्फन बयान करता हूँ कि मैं आज भी इमरान खान इंडिया के साथ खड़ा हूँ और इलेक्शन भी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ही लड़ रहा हूँ। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार खोने के बाद लम्हा ब लम्हा अपनी हिकमत अमली तब्दील की, मगर हर बार ही तमाम तदबीरें उल्टी पड़ गईं। पार्टी का पहला बयानिया था कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अदम एतमाद की तहरीक का माहौल बना तो जलसों में अमरीकी साजिश का बयानिया दिया। वो बयानिया ज़मीं बोस हुआ तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की सदाएं बुलंद की गईं। ये दावे भी उस वक्त हुआ हो गए जब उस वक्त की मुश्तरका अपोजिशन ने उनकी पार्टी के अंदर ही नकब लगा दी। फिर अदम एतमाद की वोटिंग के लिए इनकार किया गया। बिलाखिर अदालत को मदाखलत करना पड़ी। इक़्तिदार से अलहदगी के बाद शोला बयानी के जरिए अवामी जज्बात भड़काए गए। दावा किया गया कि पार्टी से राहें जुदा करने वालों को का अवाम एहतसाब करेगी, उनके घरों का घेराव किया जाएगा। लेकिन पीटीआई की यह हिकमत अमली भी रायगां गई। तहरीक इंसाफ ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। इस मुतालबे को अमली शक्ल देने के लिए कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मेंबरान को बार बार असम्बली आने का मौका दिया, मगर कोई नहीं आया। बिलाखिर पीटीआई रहनुमाओं के इस्तीफे मरहलावार मंजूर कर लिए गए। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के बाद तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया और कारकुनान तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक के करीब पहुंच गए। उस वक्त ये लगता था कि वो यहाँ से कोई बड़ा फैसला लेकर वापस जाएंगे, लेकिन इसकी बजाय अचानक धरना ख़त्म करने का ऐलान करते हुए हुकूमत को 6 रोज़ की मोहलत दी गई। तो उस वक्त भी एक शायबा था कि 6 रोज़ बाद दोबारा एहतजाज शुरू किया जाएगा, लेकिन 6 माह खामोशी के बाद लाहौर से दोबारा मार्च का आगाज़ किया गया। ये मार्च भी आधे रास्ते से वापस लौट आया। इसके 1 माह बाद रावलपिंडी में पंडाल सजाया गया। एक मरतबा फिर ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि अब नए इलेक्शन की तारीख के लिए बगैर एहतजाज खत्म नहीं होगा, लेकिन पीटीआई की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील कर दी गईं। असम्बलियों की तहलील की हिकमत अमली भी तहरीक इंसाफ के गले पड़ गई। पार्टी सरबराह को गिरफ्तारी से बचाने के लिए महीनों जमान पार्क के बाहर मेला सजाया गया। लीडर की हिफाजत के नाम पर शहरियों को हरासा किया गया, मगर यह हिकमत अमली भी नाकाम रही। लीडर को गिरफ्तारी से बचाने के लिए तहरीक इंसाफ ने हसास तंसीबात, सरकारी अमलाक को नजर आतिश किया। शहदा की यादगारों की बेहुरमती हुई, लेकिन इस हिकमत अमली ने भी पीटीआई को फायदे की बजाय नुकसान ही पहुंचाया। कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए बार बार मौके दिए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने किसी भी मौका से फायदा नहीं उठाया। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन की आखिरी वार्निंग और बल्ले का निशान वापस लेने के खदशे के बायस पीटीआई एक नई हिकमत अमली के साथ मैदान में आई और नवाही गांव में जाली पार्टी इंतखाबात करवाए गए और ओहदे तकसीम किए गए। लेकिन पार्टी के अपने ही वर्कर्स अदालत पहुंच गए, जहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तौसीक कर दी गई। यूं ये हिकमत अमली भी बुरी तरह फ्लॉप हुई।
हुई और तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया। दावा किया गया कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पीटीआई नजरियाती के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात लड़ेंगे, लेकिन महज 3 घंटों बाद ये तदबीर भी उल्ट पड़ गई। यूं वो पार्टी जो माजी में अवाम और सियासी जमातों को सरप्राइज करने के दावे करती थी, इलेक्शन से कबल खुद सरप्राइज हो गई। तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली मुकर्ररा अहदाफ तक पहुंचने में मददगार होगी या नहीं, इसका फैसला 8 फरवरी को ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीटीआई की आखिरी हिकमत अमली है या फिर 8 फरवरी से कबल भी पीटीआई का फिर से सरप्राइज देने का इरादा है। सवाल तो यह भी है कि बदलते बयानिए हरबे या फिर सियासी हिकमत अमली का फुकदान है, आखिर क्यों है? बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान साहब, शुक्रिया आपका। आज की गुफ्तगू ज़रा सख्त थी और शायद अगली गुफ्तगू भी सख्त होने जा रही है, बट आई एम श्योर आप हर तरह की सख्ती से पहले भी गुजर चुके हैं और ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। बट अली मोहम्मद खान साहब, क्या वजह है सर बयानियाँ बदलते रहना और फिर हिकमत अमली का बार बार नाकाम होना और पार्टी का इस नहज पे पहुंच जाना? कसूरवार कौन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अली हैदर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने नौजवानों को इकट्ठे करके पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन पे वापस राह रास्त पे लाने के लिए बनाई है। 75 साल में जो मुल्क पटड़ी से उतारा गया है, जो स्टेटस को इस मुल्क की जड़ों में बैठ गई है, वो कभी भी आसानी से अपने खूनी दांत निकालने के लिए तैयार नहीं है। और उसके लिए हमने सियासी जद्दोजहद का रास्ता अपनाया और इमरान खान साहब ने मैसेज दिया अपनी कौम को, अपने नौजवानों को, कि बुलेट नहीं बैलेट, सियासत के जरिए, पुरअमन सियासी जद्दोजहद के जरिए हम अपने मुल्क को संवारेंगे, उसको बेहतर करेंगे। जब जब हमें मौका मिला है खैबर पख्तूनख्वा में, मरकज में और जगहों पे हमने कोशिश की है। कितनी कामयाबी मिली, कितनी नाकामी मिली, उसका फैसला मैं और आप नहीं, उसका फैसला पाकिस्तान के अवाम बैलेट बॉक्स पे करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है, फी जमाना आपने बड़ी बातें की, बड़ा एक इब्तिदाइया आपने दिया, उस पर बहुत सी बातों से मेरा इख्तिलाफ है। जैसे उसमें एक बात हुई कि तहरीक इंसाफ ने जनाब हसास इदारों पे हमला किया। नो, तहरीक इंसाफ ने किसी हसास इदारे की जगहों पे हमला नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, जिसमें कुछ शरपसंद अनासर ने यह अमल किया, जिसको तहरीक इंसाफ ने डिसओन किया, कंडेम किया और ये कहा कि जिसने गलत किया है उसको आप सजा दें, लेकिन कानून के मुताबिक उसको प्रॉपर ट्रायल दें। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कभी ये बात नहीं की, उससे अपने आप को हमने डिस्टेंस किया। हमने हमेशा अपने आप को पुरअमन रखा। 27 साल की जद्दोजहद में हमारा धरना, लेकिन सर ये भी तो कहा था ना कि अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे ये तो होगा, ये जुमले भी सर खान साहब के ही थे जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए। जब इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलने के बाद ये कहा कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से हमारी जमात का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवाल ये है कि इतने महीने बाद जब हम एक जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि तमाम जमातों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो अपने अवाम के पास अपना मैनिफेस्टो लेके जाएं, अवाम फैसला करे। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम में ये बात करते हुए मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान की रजिस्टर्ड सियासी जमात, जो बड़ी जमातें हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या चाहे वो मेरी जमात तहरीक इंसाफ हो, कोई भी खुदा न खास्ता कोई गैर महब वतन जमात नहीं है। सिर्फ मैनिफेस्टोस का, तरीक़ेकार का और हुकूमत चलाने के मुरवजा उसूलों में फ़र्क है। हमारा नज़रिया कुछ और है, हम किसी और चीज़ पे फोकस करते हैं। हम कहते हैं मेरिट होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, करप्शन पे कंट्रोल होना चाहिए, यूथ पे इन्वेस्ट करो, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, हेल्थ कार्ड दो। मियाँ साहब का तरीका कुछ और है, रोड्स वगैरह की तरफ उनका फोकस है। पीपल्स पार्टी का किस जमाने में रोटी कपड़ा मकान मजदूर, वो चीजें उस पर वो उस तरह खड़े नहीं रह सके। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तकरीबन 2 हफ्ते रह गए, एक बहुत बड़े एक्सरसाइज में हम जाने लगे हैं। अब भी कुछ नहीं गया, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है। और वो ये है कि हम वी मस्ट कॉल अ स्पेड। लेट अस डिसाइड कि इस जनरल इलेक्शन को हम एक कामयाबी बनाएं। अदरवाइज देखें, मुल्क की सबसे बड़ी जमात से इंतखाबी निशान लेके आपने इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन को मुतनाज़ कर दिया है।
لیکن علی صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ کی پارٹی کی کمزوری, اب میں کمزوری یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ اس کی وجہ ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی کمزوری میں ایک چیز یہ بھی شامل ہو گئی ہے کہ اب آپ کو حلف لینا پڑ رہا ہے اپنے آزاد امیدواروں سے. آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کے آزاد امیدوار کل کو مکر جائیں گے, پھر جائیں گے اپنی بات سے؟ علی حیدر صاحب, آپ آزاد امیدواروں کی بات کرتے ہیں, ہمارے تو سکہ بند لگے بندے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے ساتھ جو سندھ ہاؤس میں بولی لگی. ویسے میں بڑے عرصے سے مطلب ہے کہ میں اکثر پارٹی کے امور میں بزی اتنے رہتے ہیں کہ بڑی عید پہ مجھے پنجاب میں کمپین پہ خان صاحب نے بھیج دیا تھا, وہ جو بائی الیکشن تھے, تو مجھے بکر منڈی میں جانے کا بڑا کم موقع ملتا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں گیا نا تو وہ لگی تھی 2022 میں, بدقسمتی سے ایم این ایز کی لگی تھی, سندھ ہاؤس میں بولیاں لگی تھی. سندھ ہاؤس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کے ساتھ ہوا, ہمارا یہ خیال تھا ہم وہ نسل ہے جو جب جوان ہو رہی تھی ہمارے سامنے چھانگا مانگا پالیٹکس, ہمارا یہ خیال تھا کہ چھانگا مانگا پالیٹکس قصہ پارینہ ہے. جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, جس کو میں معصومانہ انداز میں, وہ بادامی صاحب کہتے ہیں نا, میں معصومانہ انداز میں اس کی چارٹر آف ہپوکریسی کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ ہم تو پتہ نہیں اس کے, ہم تو سگنیٹری نہیں ہیں, تو ہمارا تو اس سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے. لیکن جنہوں نے بنایا تھا سب سے پہلے بی بی شہید نے خود جو ہے اس کو توڑا, اور وہ مشرف صاحب کے ساتھ وہ سارا ڈیل ہوا, اس کے بعد مولا میاں صاحب کی ڈیل. تو لیکن علی صاحب اس کے بینیفیشری سر, آپ بھی تو کہیں رہے نا سر, مطلب آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ایک بکر منڈی لگی تھی سر, وہ ایک اور منڈی بھی لگی تھی سر کہ سینٹ میں آپ کے بندے کم تھے, ووٹ زیادہ مل گئے تھے آپ کو. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں وہ منڈی بھی کہیں لگی تھی. علی حیدر جی سر. دیکھو علی حیدر بھائی, آپ میرے سے چھوٹے ہو. میں آج جو میں نے ایک بات کی ہے, ابھی آپ کے اس سوال سے پہلے پچھلے سے میں نے ایک بات کی کہ دیکھیں, لیٹ اس میک 2024 جنرل الیکشن اے سکسیس سٹوری. اگر آپ کا کسی کا بھی پاکستان میں کسی کا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ خیال ہے کہ 25 کروڑ کے ملک میں ملک کی سب سے بڑی جماعت جو 2/3 لینے کی پوزیشن میں تھی اور آج بھی ہے, اس کو سائیڈ لائن کر کے یہ ملک ڈیموکریسی پہ چل پائے گا؟ نہیں چلے گا سر. آپ ڈیموکریسی کے گاڑی ٹائر پنکچر کر کے اس کو چلانے کے چکر میں, جب آپ نے ایک بڑی جماعت سے اس کا انتخابی نشان لے لیا, دیکھیں ہمیں بڑے لوگوں نے یہ بات کی, کسی نے شے بھی دلائی, بہت لوگوں نے جو ہے چھیڑا کہ جناب بوائیکاٹ کریں, یہ کیا الیکشن ہے, یہ شام الیکشن ہے. چاہتے تھے ہمارے یار لوگ چاہتے تھے, ہمارے رقیب چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا تو بلا چلا گیا, لیڈر جیل میں ہے, پی ٹی آئی الیکشن میں اس کے کینڈیڈیٹ بھی نہ ہو. ہم نے کہا نہیں, ہم سیاسی مقابلہ کریں گے, میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. یہ تو آپ نے بلہ چھینا ہے, ہماری روح بھی چھینا ہے, ہم پھر بھی الیکشن انشاءاللہ لڑیں گے. لیکن آپ نے اس الیکشن کو متنازع کر دیا ہے. یہ پری پول ریگنگ کی سب سے بڑی اور سب سے کڑی اور سب سے کرخت اور سب سے ناپسندیدہ ایک مثال سامنے آئی ہے. 2000 مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہے, لیکن میں 1 منٹ میں آپ کو تھوڑی سی بات کروں گا. 1988 بے نظیر صاحبہ بمقابلہ میاں نواز شریف, کسی سے انتخابی نشان نہیں چھینا گیا. اس سے پہلے تلوار تھا لیکن تیر پھر مل چکا تھا. 1990 میاں صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں, بی بی شہید جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بنتی ہیں, کوئی انتخابی نشان کسی بڑی جماعت سے نہیں چھینا گیا. 1993 بے نظیر صاحب وزیر اعظم بنتی ہیں, میاں صاحب اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں, کسی سے انتخابی نشان نہیں چھینا گیا. 1997 میاں صاحب 2/3 سے آتے ہیں, بی بی صاحبہ اپوزیشن لیڈر بنتی ہیں, پھر وہی کہانی, کوئی انتخابی نشان نہیں چھینا گیا. 2002 میں ڈکٹیٹر عامر مرحوم مشرف صاحب وہ آتے ہیں, ان کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑا جاتا ہے, پیٹریوٹس بنتی ہے. اس کے باوجود جب الیکشن ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے پاس پھر بھی تیر رہتا ہے, مسلم لیگ نون کے پاس پھر بھی جو ہے شیر رہتا ہے. 2008 میں جب الیکشن ہوتا ہے, جب زرداری صاحب صدر بنتے ہیں, پیپلز پارٹی تیر کے نشان پہ لڑی, مسلم لیگ نون شیر کے. اور 2013 میں ایک بار پھر وہی کہانی. یہ پہلی بار 75 سال میں ہوا ہے کہ 2/3 اکثریت لینے کی پوزیشن میں لینے والی جماعت جو ہے اس سے اس کا انتخابی نشان ہی چھین لیا گیا. کون سی ڈیموکریسی, کون سا الیکشن؟ ہم تو صرف اس لیے کھڑے, ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو انہوں نے باہر کوئی ہارے ہوئے دل والے اور کوئی ڈرپوک نہیں چھوڑے. ہم اپنے میدان میں کھڑے الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن اس الیکشن کی کوئی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی نہیں ہوگی اگر تحریک انصاف کو آپ نے اس صورتحال میں لے کے آئے. یہ بات آپ نے ٹھیک کی علی صاحب, لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. یہ بات بالکل درست ہے سر. when you call spade a spade, so it has to be it has a broad spectrum indeed. اب سر اگر آج کہ سینٹ میں غلط تھا, سر نہیں وہ غلط تھا, اور پیچھے جاتے ہیں سر,
اور پیچھے جاتے ہیں, ایگزیکٹلی جو آج آپ کے ساتھ ہوا ہے, ساری تاریخ ہی کالی ہے سر. ہاں سر, آج آپ کے قائد اندر ہیں سر, پہلے نون لیگ کے قائد اندر تھے, آج آپ کو محروم کیا گیا نشان سے. پہلے محکمہ زراعت جو ہے وہ آ کے ان کی فصلوں کو جو ہے وہ برباد کر کے چلی گئی تھی, 2018 کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے بینیفیشری تب آپ تھے, اس کے بینیفیشری آج وہ ہیں. شیر جنگلے میں بند تھا کیا؟ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں سر, دیکھیں میں بتاؤں, ظلم و ستم کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے سر, جبر کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے. آپ کا نشان لے لیا گیا, ان سے ان کا قائد لے لیا گیا. 2018 میں بھائی جان 2018 میں کوئی ایک ایگزامپل مجھے بتا سکتے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کے کسی ایم این اے یا این پی اے کو اٹھا لیا گیا ہو, وہ غائب ہو گیا ہو, اس پہ تشدد ہوا ہو؟ ہاں لوگوں نے وفاداریاں بدلی, غلط عمل ہے, لیکن وہ لیول کا کام نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں جتنا تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا ہے کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا. یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی انٹینسٹی تھوڑی زیادہ ہے, لیکن ہوا باقیوں کے ساتھ بھی ہے. تو پھر تو مطلب کہ آپ سبھی ایک کشتی کے سوار ہیں. علی حیدر مجھے آپ بتائیے, کیا ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے؟ کیا ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا؟ آپ مجھے یہ بتائیے, یہ جو ہم ایک عجیب طرح کی لڑائیوں میں پڑ گئے ہیں, سیاستدان ایک دوسرے سے مشت گریبان ہیں, سول ملٹری امبیلنس کی کہانیاں ہیں. ایک ہی گھر میں ایک بیٹا فوج میں جاتا ہے, دوسرا بیٹا سیاستدان بنتا ہے, ایک ہی گھر میں ایک بیٹا بیوروکریٹ بنتا ہے, دوسرا باہر جا کے کوئی بزنس کرتا ہے. یار ہم کیا ایک ملک کے رہنے والے نہیں ہیں؟ اچھا میں ایک سوال پوچھتا ہوں سر آپ سے, یہ عوام کی ایجوکیشن کے لیے ہے, اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے. دشمنی کب سے بن گیا؟ دشمنی کب سے بن گیا؟ علی صاحب یہ سوال عوام کی ایجوکیشن کے لیے. آج تحریک انصاف کے پاس دوبارہ, یہ کسی اور کو ایجوکیٹ کریں, عوام آپ کے ایجوکیٹڈ ہے, وہ فیصلہ کر گئے. چلیں آپ سوال کریں. لیکن آپ ایک لرنڈ آدمی ہیں, آپ سے ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. علی صاحب, آج اگر تحریک انصاف کے پاس اقتدار آئے, وہ کون سی ایسی 5 غلطیاں ہیں سر جو آپ نے پہلے کی آئندہ نہیں کریں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, باقیوں کی اپنی غلطیاں خود ہی دیکھ لیں گے. وہ آپ کون سی غلطیاں نہیں کریں گے؟ دیکھیں, میرے خیال میں ہمیں جب ہم حکومت میں انشاءاللہ آتے ہیں, سسٹم کو چلانا چاہیے, پولیٹیکل سسٹم آگے چلنا چاہیے, پارلیمنٹ چلنی چاہیے, اور ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے, اپنی بھی کہیں دوسرے کی بھی سنیں, نمبر 1 سب کو ساتھ لے کے چلیں گے سر, چھوڑ نکالیں. پارلیمنٹ کو دیکھیں, میری بات سنیے, یہ ہمارا ایک المیہ ہے. پارلیمنٹ ہمیں صرف ووٹ لینے کے لیے چاہیے, کسی کو صدر بننے کے لیے, کسی کو وزیر اعظم بننے کے لیے, کسی کو وزیر بننے کے لیے, کسی کو اسپیکر بننے کے لیے, کسی کو ڈپٹی. پارلیمنٹ وہ ماں ہے جو باقی اس کے سارے آف شوٹس ہیں, بچے ہیں, انتظامیہ بھی, وزارتیں بھی, اسٹینڈنگ کمیٹیز. پارلیمنٹ کو میننگ فل بنانا چاہیے. پارلیمنٹ میں عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہماری جو بے انتہا بڑھتی ہوئی آبادی ہے, جو ہمارے ملک میں پانی کے کم ہوتے ذخائر ہیں, جو ہماری ایجوکیشن پالیسی کی تباہی ہے, جو ہمارے بڑا پریسائز تھا اپنے سوال میں علی صاحب. یعنی پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کا مطلب ہے کہ آپ ایجنسیوں کو نہیں کہیں گے کہ بندے پورے کر کے دو, بل پاس کروانا ہے. دیکھیں میرے خیال میں جب پاکستان کی پارلیمنٹ وہ ورکنگ آرڈر میں آئے گی, جب وہاں ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی, جب وہاں ڈسکشن سٹارٹ ہوگی, آپ دیکھیں گے جب وزیر اعظم آ کے بیٹھا ہوا ہے, اپوزیشن لیڈر آ کے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ اس پہ بات نہیں ہو رہی, ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دی جا رہی, بلکہ بات یہ, اور میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, میں دونوں طرف کی چلو بات کر لیتا ہوں. جب بات ہوگی عوام کے اصلی مسائل پہ, اس کے بعد آپ کو جو ڈیبیٹ نکل کے آئے گی, وہ آپ کو وہ ڈیبیٹ نکل کے آئے گی جس سے اس قوم کو اللہ تعالیٰ ایک نئی راہ دے گا. میں سمجھتا ہوں یہ 2024 کا جو الیکشن ہے 8 فروری کا, اٹ کین اسٹل بیکم اے سکسیس اسٹوری. اگر کسی بھی طریقے سے یہ ہو جائے, یہ میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں, تحریک انصاف کے پاس بلہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے ملک کی سب سے بڑی جماعت سے انتخابی نشان چھینا ہے, آپ نے اس الیکشن سے اس کی روح کھینچ لی ہے. اب یہ صرف وہ اس طرح ہے نا, وہ جو ایک ہوتا ہے جب آپ وہ دفنانے جاتے ہیں. جی ارے سر, آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کا لیڈر خود ہی ایک برانڈ ہے, آپ کو بلے کی کیا ضرورت سر؟ آگے بڑھتے ہیں سر, آپ کا لیڈر برانڈ ہے, اس کو بلے کی ضرورت نہیں ہے, آگے بڑھتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا نا پارلیمنٹ میں ہم آہنگی ہونی چاہیے, اپوزیشن لیڈر جس وقت تقریر شروع کرے گا اس وقت اگر عمران خان پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو اسمبلی کا فلور چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ دیکھیں میں تو آپ سے وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہم کبھی بھی, بلکہ ہم نے بہت سنا میاں صاحب کو, شہباز شریف صاحب کی میں بات کروں, بہت دفعہ ہم نے ان کو سنا, لیکن کیا وہ نظارہ بھول گئے جب ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے اور پہلی سپیچ میں ساری اپوزیشن وہاں پہ چڑھی ہوئی ہے, ان کو بولنے تک نہیں دیا جا رہا, چیخیں چلا. دیکھیں مجھے یاد ہے, مجھے یہ کہنے دیجئے, چلیں مجھے یہ کہنے دیجئے, ہم تھے ناسمجھ,
ہم تھے جذباتی, ہمیں کوئی سیاسی تجربہ نہیں تھا, لیکن وہ نہ سمجھ, وہ جذباتی, وہ لاؤبالی نوجوان 2013 میاں صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں, جی خاموشی ہے, ووٹنگ ہوتی ہے, وہ جب سپیچ کرنے کھڑے ہوتے ہیں, سپیچ سے پہلے تحریک انصاف کی ینگ لوگ, میں, شہریار خان آفریدی, مراد سعید صاحب, اسد عمر, خیر اس اسد بھائی پاس نہیں ہوئے تھے ابھی, وہ تھوڑی دیر بعد الیکٹ ہوئے تھے, عارف علوی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب, ہم ملے ان سے, ان کو مبارکباد دی, پھر خاموشی سے انسانوں کی طرح بیٹھ کے ان کی سپیچ سنی, اور اس کے بعد وہ جماعتیں جو 4 بار 3 بار وزیر اعظم بنا چکے ہیں, بڑے میچور ہیں, بڑے سنجیدہ ہیں, بڑے اپنے آپ کو خاندانی کہتے ہیں, ہمارا جب وزیر اعظم بنتا ہے وہ آ کے کانوں میں چیختے ہیں, بات سننے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے یہ ان کا ظرف تھا, لیکن آپ نے یہ ظرف نہیں دکھانا تھا. میں اچھا پنجابی سمجھتے ہیں ولی صاحب, پنجابی سمجھتے ہیں سر, ایک شعر کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ, پنجابی سمجھتے ہیں بول کے مجھے بڑی پسند ہے سر, عرض کیا, یہ سنیے کا شعر بڑے کام کا ہے. وہ کہتا ہے کہ تو تے لوکاں ورگا نہیں سی, تو تے لوکاں ورگا نہیں سی, تو کیوں لوکاں ورگی کی تھی. تو سر آپ تو ڈیفرنٹ تھے نا, وہ جو کرتے رہتے, تو فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. میں اس پہ یہ کہوں گا کہ آپ نے پنجابی کا شعر, میں آپ کو بابا فرید کا سناتا ہوں جی, کہ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, ہاں, اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا نیڑے آ گیا پیچھا رہ گیا دور. بس کریں یار, 75 سال ہو گئے ہیں, یہ بچہ اب جوان ہو گیا ہے, یہ پاکستان اب بچہ نہیں رہا, یہ بڑا ہو گیا ہے, اب اس کو میچور ہونے دیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب میں اس کو اس میچورٹی کے اندر جو ہے ایک خدشہ ہے بہت زیادہ, اس کو یہ آخری سوال ہوگا میرا, اس کو ڈسپیل کر دیں آپ. وہ خدشہ ہے اگین آپ کے چیئرمین کے مزاج کے حوالے سے, ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ ونڈکٹیو نیچر کے ہیں. the time he will be in the office, he will come like a raging bull, اور وہ بدلہ لیں گے ان تمام, اور وہ کہہ بھی چکے ہیں, انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دی تھی کہ تمہارے چہرے مجھے یاد ہیں. یہ دھمکی ان کی آن ایئر گئی تھی. میں جواب دیتا ہوں علی حیدر بھائی, یہ بہت بنیادی, بہت سب سے اہم سوال آپ نے کیا ہے. جی سر, اور میں 1 درجن بار اس کا جواب دے چکا ہوں, لیکن آج ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں. رمضان کا مہینہ, زمان پارک, عمران خان صاحب سے سیاست .pk کے ہمارے ایک بھائی آپ کے ہم پیشہ, انہوں نے سوال کیا, یہی سوال کیا, انہوں نے جواب دیا خان صاحب نے کہ نہیں, ہم کوئی انتقام کی طرف نہیں جائیں گے, ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہمارے پیغمبر ہیں, ہم ان کے ہم ان کے راستے پہ جائیں گے. وہ کیا ہوگا, ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے, ہم ذاتی سیاسی انتقام نہیں لیں گے. جس نے غلط کام کیا ہے وہ عدالت کو فیس کرے گا, ہم اس کو ونڈکٹیو نہیں ہوں گے, ہم ذاتی انتقام کی طرف نہیں جائیں گے, ہم بدلے نہیں لیں گے. ہاں, اگر کسی نے زیادتی کی ہے, قانون جانے اور عدالت جانے اور ادارہ جانے, ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا. یار 25 کروڑ عوام کے تقریباً کتنے سال ضائع ہو گئے ہیں, آپ کے کیا کیا چیزیں اوپر نہیں جا رہی تھی. تو یہ اس چیز کو میں بالکل جو ہے ڈسپیل کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کسی انتقام کے موڈ میں نہیں ہے, ہم کوئی ظلم نہیں کریں گے. ہم اگر انشاءاللہ حکومت میں آتے ہیں, ہم وہیں سے سفر شروع کریں گے, اور وہ جو غلطیاں ہوئیں اس کو بھی دور کریں گے. وہیں سے سفر شروع کریں گے جہاں سے انٹرول آیا تھا کہانی میں, اور وہ کیا تھا, فوریکس ریزرو بڑھ رہے تھے, ایگریکلچر ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, آپ کی ویلیو ایڈیشن بڑھ رہی تھی, آپ کی فیکٹریاں چلنا شروع ہو گئی تھی, انٹرنیشنل برانڈز آنے لگے تھے, آپ کے ملک میں بڑی بڑی کار کمپنیاں آنے لگی تھیں, آپ کی فیکٹریاں چل پڑی تھی, آپ کا صحت کارڈ جو ہے وہ چل پڑا تھا, آپ کے پاکستان میں لوگوں کا ہوپ بڑھ چکا تھا, بڑے بڑے فورن انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی تھی. آپ کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے ایسی صورتحال پیدا ہو رہی تھی کہ دنیا سے باہر لوگوں کو ایک امید نظر آ رہی تھی پاکستان میں, اوورسیز پاکستانیوں کے چہروں پہ خوشیاں آ رہی تھی. پاکستان میں یہ مہنگائی کی صورتحال تھی, ایسی نہیں تھی. پاکستان آگے بڑھ رہا تھا, پاکستان پیچھے نہیں جا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں ہم ادھر ہی سے سفر شروع کریں گے ود دس پروویزو کہ کبھی بھی عمران خان صاحب یا ہم نہ انتقام کی طرف جائیں گے, نہ میرے جیسے لوگ اس سسٹم کو انتقام کی طرف جانے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے علی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ناظرین. سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف مہم چلانے والوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے. جلد وہ قانون کے شکنجے میں ہوں گے اور قانون کے مطابق ہی ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. لیکن یہ صورتحال 7 سوالات کو بھی جنم دے رہی ہے. 13 جنوری کی رات 11 بجے کے بعد سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دیا تھا اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ واپس لیا تھا. سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. 16 جنوری کو حکومت
حکومت نے ججز کے خلاف سوشل میڈیا مہم کا نوٹس لیا تھا اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے 6 رکنی ٹیم بنائی تھی. اس ٹیم کی سربراہی ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم ونگ کو دی گئی تھی. انٹیلیجنس بیورو ISI کے نمائندے بھی اس ٹیم میں شامل کیے گئے. اسلام آباد پولیس کے DIG اور PTI کا ایک نمائندہ بھی اس ٹیم کا حصہ بنایا گیا. وزارت داخلہ کے مطابق GIT کا مقصد یہ تھا کہ ججز مخالف مہم کے پیچھے مذموم مقاصد تلاش کیے جائیں گے. مہم میں ملوث ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور مستقبل میں ایسی کوئی مہم روکنے کے لیے تجاویز دی جائیں گی. وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے 15 دن میں اپنا کام مکمل کرنا ہے اور رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع کرانی ہے. آج نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے FIA اور PTA حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. بتایا گیا کہ ریاستی ادارے کے خلاف مہم چلانے والے 500 سے زائد اکاؤنٹس کی نشاندہی کر لی گئی ہے. ان کے خلاف پیکا قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی. انڈر سیکشن 37 پیکا 206 جو ہے PTA کے پاس اختیار ہے کنٹینٹ بلاکنگ اور ریموول کا. اتھارٹی میں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اور ہم نے دیا ہوا پلیٹ فارم کوئی بھی بندہ رپورٹ کر سکتا ہے ڈفرینٹ ٹائپ آف کنٹینٹس. پیکا مخفف ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا عدالتوں کے فیصلے عوام کی ملکیت ہوتے ہیں. ان فیصلوں پر تنقید اور تعریف کی تو آئین میں اجازت ہے لیکن ملک کے اندر اور باہر عدلیہ کے خلاف گھٹیا مہم چلائی گئی. نگران وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا چاہے کوئی صحافی ہو یا پھر وکیل جو قانون کے خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ان سے سوال کیا گیا ماضی میں بھی عدلیہ مخالف تقاریر کی گئی, کیا ان پر بھی کارروائی کی جائے گی؟ نگران وزیر اطلاعات کا جواب تھا صرف 13 جنوری والے فیصلے کے بعد چلائی گئی مہم پر کارروائی کی جائے گی. ان میں کو مینڈیٹ ملا ہے کرنٹ جو سچویشن کمپین چلی ہے یا اس کو جو ماضی میں بھی کچھ عدلیہ کے خلاف ہوا ہے اس کے بھی آپ کو کوئی اختیار ہے؟ یہ جو 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد یہ جو کمپین ہوئی تھی میں نے ابتدائی میں بتایا یہ اسی حوالے سے, یہ ماضی کے کیسز کے حوالے سے نہیں. حال میں پہلا سوال تو یہی ہے کہ صرف 13 جنوری کے بعد والی تنقید پر ہی کیوں گرفت کی جائے گی؟ ماضی میں بھی عدلیہ مخالف چلائی گئی مہم ججز کے خلاف انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے گئے. مسلم لیگ نون کی رہنما ججز کی ایمانداری پر ہی سوال اٹھایا کرتی تھی. اس ملک کو ادار ججز کی ضرورت ہے, عمراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے. خان کی سیاسی موت کو زندگی دینے جسٹس مظاہر العلی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن آج پھر میدان میں آ گئے. یہ فیض کی باقیات ہے, فیض کی, وہ آج بھی کہیں بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے. اس کو عادت تھی کہ یہ جب عمر عطاب نیال جیسے بدنام زمانہ چیف جسٹس کی عدالت میں جاتا تھا تو وہ کہتا تھا گڈ ٹو سی یو خان صاحب, اپنے وکلاء کو کہو تیاری کر کے عدالت جایا کریں کیونکہ اب ساس سے فون کروا کے فیصلے لینے کی سہولت میسر نہیں ہے. پاکستان جمہوری اتحاد کے سربراہ فضل الرحمان نے تو سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا تھا اور ججز کے فیصلوں پر جانبداری کا الزام لگایا تھا. مقام اتنا بلند ہے, اتنا باوقار ہے کہ اگر اس کے وقار کے لیے اس بلڈنگ کے اندر 2 چند ججوں کو قربان کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جلسوں ہی نہیں علاوہ پارلیمنٹ کے فورم سے بھی عدلیہ سے محاذ آرائی کا تاثر دیا گیا. عدلیہ کو سیاست کرنے کا الزام دیا گیا. 4 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے. یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے. ماتم کرنے کا ٹائم ہے ان کا جو ہے. باتیں اتنی تھی بلند و بانگ دعوے, یہ مقدمے تو نپٹائیں. Courts unfortunately started taking political sides instead of sticking to the letter and the spirit of the Constitution. They started behaving like politicians. They started playing politics almost on a day-to-day basis. مسلم لیگ نون کے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے عدلیہ کے خلاف ٹویٹس کی گئیں. مسلم
مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بھی عدلیہ کے خلاف ٹویٹس کی. یہ بھی تو عدلیہ مخالف مہم ہی ہے اور انتہائی سخت ہے. پھر اس کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی گئی؟ اگر یہ تنقید جائز تھی تو موجودہ تنقید ناجائز کیسے؟ جرم تو جرم ہوتا ہے، چاہے ماضی میں کیا گیا ہو یا پھر حال میں. عدلیہ مخالف بیانات اگر جرم ہیں تو ماضی کے جرائم کیوں معاف کیے جا رہے ہیں؟ اب جو موجودہ عدلیہ مخالف مہم ہے اس کا اسپیکٹرم کیا ہوگا؟ کس چیز کو توہین قرار دیا جائے گا؟ کس کو معاف کیا جائے گا؟ پیکا کے تحت سزاؤں کی نوعیت کیا ہوگی؟ کتنے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں؟ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے معروف وکلاء نے. ہمارے ساتھ جناب عارف زبیری صاحب ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب حسن رضا پاشا صاحب ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پاشا صاحب، یہ ٹائم لائن کیوں ہے؟ یہ ٹائم بارڈ کیوں ہے؟ یہ جو پوری کارروائی ہے، آپ کو نہیں لگتا توہین تو توہین ہے، چاہے وہ 13 جنوری کے بعد کی گئی ہو یا اس سے پہلے کی گئی؟ ہم نے جب مطالبہ رکھا تھا حکومت وقت سے، اور اس میں بڑا کیٹیگریکلی ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ججمنٹس یا آرڈرز ہوتے ہیں سپیریئر کورٹس کے، وہ جب اناؤنس ہو جاتے ہیں تو پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں، اور ان پہ تنقید یا اعتراض کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. اس پہ کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے. لیکن جب ججز کی نام لے کے ٹرولنگ اور ان کو گالیاں دی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو پھر اس کا ہم نے آبجیکشن کیا تھا، اور پی ٹی اے سے اور جو ہے اپنا ایف آئی اے، ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ادارے ہیں، آپ کو کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے طور پہ یہ کاگنیزنس لیں اور آپ پکڑیں ان فیک اکاؤنٹس کا، یا اگر اصل اکاؤنٹس ہیں تو ان کو کم از کم روکے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. اب نہ تو ہم نے ٹائم فریم ورک دیا تھا، نہ ہم اس کیپیسٹی میں تھے. ہم نے تو ایک مطالبہ کیا تھا. ابھی آج ہی آپ کی اس پروگرام کی توسط سے مجھے یہ سننے میں آیا کہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم 13 جنوری کی ججمنٹ تھے. لیکن اگر اس کا کرنا ہے بے شک پیچھے سے کر دیں، جب سے بھی کرے. ہم تو یہ نہیں کوئی ٹائم فریم ورک چاہ رہے، ہم تو آپ کی آواز کٹ رہی ہے پاشا صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. آپ کی آواز جی زبیری صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر، آپ کا کیا موقف ہے ایک قانونی ماہر کے ناطے کہ کیا یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے یا پھر 13 جنوری کے بعد کا سلسلہ ہی ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں تھا صدر سپریم کورٹ بار کا، ہم نے مستقل اس وقت بھی یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ یہ جس طرح سے ججوں کی تذلیل کی جا رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دے کے جلسوں میں، جس کی آپ نے ابھی فوٹیج بھی دکھائی، تو اچھا ٹھیک ہے، کچھ جج تو اس میں ریٹائر ہو گئے، لیکن کچھ جج تو ابھی بھی سپریم کورٹ کے بینچ کا حصہ ہیں، جن کی تصویریں لگا کے وہ ان کی لیکن آپ دیکھیے یہ حکومت، جو اس طرح جو حکومت ہے کیئر ٹیکر، انہوں نے صرف ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اس پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو ججمنٹ جو ان سے بدلہ لینے والی ججمنٹ لی، اس کے بعد جو باتیں کی گئیں اس کے لیے انہوں نے یہ کمیشن بنایا. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوتا رہا، کیونکہ آپ دیکھیے وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس کے اندر کیا تھا، ان کو کوئی غرض نہیں ہے. ان کا غرض ہے کہ جی اس وقت کیونکہ اب پی ٹی آئی کو ہر طرح سے ایک کارنر کیا ہوا ہے، اس لیے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ صرف اور صرف ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا. لیکن دیکھیے، بالکل آپ ججمنٹس کی تنقید کریں، لیکن ججوں کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی جج ہو. وہ اپنے حساب سے فیصلہ کرتا ہے. آپ کو تو بے شک فیصلہ آپ کو پسند نہیں آتا، ایک پارٹی ہارتی ہے، ایک جیتتی ہے، آپ بے شک کہیں کہ جی ججمنٹ میں یہ خرابیاں تھیں اور یہ حصہ ہوتا ہے، لیکن آپ ان کی تذلیل نہ کریں. جو بھی ہوتا ہے ہم اس کے بالکل خلاف ہیں. اور لیکن پیکا جو تھا، جو قانون آپ نے فرمایا 2006 کا نہیں تھا، جیسے وہ انفارمیشن منسٹر کہہ رہا تھا 2016 کا تھا، تو وہ جو قانون ہے وہ تو پہلے بھی تھا، موجود تھا، اس کے اندر بھی ساری چیز تھی. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک جنرلی آرڈر پاس کرتے کہ آپ دیکھیں کہ جو ٹرولنگ ہوئی یا ججوں کی بے عزتی کی، یا کیونکہ اب لیڈران ہیں، کیونکہ اب اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، ان لوگوں کی جو تقریریں کر رہے ہیں. اور آپ نے ایک 15 جنوری کی بھی ایک تقریر آپ نے سنائی ہے، وہ آج بھی ججوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، وہ 13 جنوری کے بعد ہے.
تو وہ 15 جنوری کی جو ابھی آپ نے تقریر سنائی اپنے اس میں کیا اس پہ ایکشن لیں گے یا نہیں لیں گے؟ ان کا صرف اور صرف مقصد ہے کہ ایک جو یہ بلے والے ڈیسیجن کو یا اور جو ڈیسیجنز آ رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن یا اس کے والے میں ان کو روکا جائے. اور دیکھیے فریڈم آف پریس ہے. اچھا زبیر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر بیکاز یہ تھوڑے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جو میں سمجھنا چاہتا ہوں اور عوام تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں سر. جو ڈٹرمنیشن آف دا فیکٹ ہے وہ کوئی لا تو ایگزسٹ نہیں کر رہا نا آلریڈی. کوئی بتایا جناب کہ اس جملے کو توہین کہتے ہیں, اس کو توہین نہیں کہتے. فار ایگزامپل ایک ڈیروگیٹری ریمارک کسی نے پاس کیا ہوا ہے, اس نے اس کو ٹویٹ کیا ہوا ہے, اس کو اگر کوئی اور ری ٹویٹ کر دیتا ہے, ری ٹویٹ کرنے والا بھی کانٹینٹ ری شیئر کرنے والا بھی پھنسے گا. پھر یہ ڈٹرمنٹ کون سی اتھارٹی کرے گی کہ یہ لہجہ صحیح ہے, یہ لہجہ غلط تھا, یہ بات صحیح کہی گئی تھی, یہ پازیٹیو تھی, یہ نیگیٹو تھی؟ بالکل صحیح, آپ بالکل بجاک فرما رہے ہیں. دیکھیں آربیٹری ڈسکریشن نہیں ہونا چاہیے, ثوابدید نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ ایف آئی اے کو ٹارگٹ دے دیا گیا. اب یہ آ کے کیس تو بنا لیں گے کہ جی ہم کہتے ہیں یہ اس نے ٹویٹ کی, اس نے ری ٹویٹ کی, تو یہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے, پھر ان کے خلاف پرچہ ہوگا, پھر ان کو عدالتوں میں لے جائیں گے. کیونکہ یہاں دیکھیے آپ فریڈم آف پریس ہماری یہاں آرٹیکل 19 ہے, اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ایکشن جو یہ ایون جو کمیشن بنائے یہ ایکشن بنائے کہ آرٹیکل 19 جو ہے ہمارا فریڈم آف پریس کی جو رائٹ دیتا ہے کیا اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے یا نہیں, یہ سب چیزیں دیکھنی ہوگی. لیکن جو ماحول ہمارے ملک میں چل رہا ہے کہ ہمارے بیسکلی بنیادی حقوق جو ہے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سلب کر لیے گئے, ہر طرح سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو ایک وائلیشن اور ہو جائے گی تو کیا فرق پڑے گا, کیونکہ آپ دیکھیں ہیومن رائٹس کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہیومن ہمارے یہاں جو انسانی بنیادی حقوق ہیں کس طرح سے سلب کر لیے گئے. کیونکہ آج تو بولنا مشکل ہوتا ہے, ہو سکتا ہے میرا آپ بول رہے ہیں, حسن رضا پاشا ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ بول رہے ہیں, اس پہ وہ بھی کوئی غلط بات ہو جائے کہ جی ہم نے بھی کوئی غلط بات کر دی. سر ٹھیک, پاشا صاحب سر وٹس یور ٹیک آن اٹ, کیا یہ جو کاروائی ہے پوری یہ ابہام پیدا نہیں کرے گی, اس کو مزید کلیئرٹی نہیں دینی چاہیے تھی؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کا اسپیکٹرم کتنا براڈ ہوگا, کون کون اس میں دھر لیا جائے گا, یا ڈٹرمنیشن کیسے ہوگی دیٹ ہو از دی کلپریٹ, وہ چیزیں ابھی دے آر یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ادارے جس کام کے لیے بنائے جاتے ہیں یا جن کی ڈومین ہوتی ہے وہ اپنے طور پہ کبھی بھی کام نہیں کرتے, اور اس کے لیے وہ اوپر سے کسی حکم کا انتظار کرتے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ مطالبہ آنے سے پہلے پی ٹی اے یا ایف آئی اے اپنے طور پہ یہ اختیار جو ان کو قانون میں دیا گیا تھا وہ ازیوم کرتے ہوئے وہ ایسے لوگوں کو پکڑتے یا ان کو ٹریس آؤٹ کرتے. اب ہوا کیا ہے کہ جب مطالبہ آیا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل کی مشترکہ پریس بریفنگ میں, تو اس کے بعد یہ جے آئی ٹی بنا دی گئی. ٹھیک ہے, ہم نے جے آئی ٹی کو ویلکم تو کیا, لیکن بڑے محتاط ہو کے, اور یہ ان سے ڈیمانڈ کی کہ ان کا بڑا جو ہے وہ اہم فریضہ ہے کہ ان کو پھونک کے قدم اٹھانا پڑے گا. اس طرح نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں آپ بے گناہ لوگوں کو پھنسائیں, اس کی آڑ میں آپ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگائیں جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اس میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو. فریڈم آف ایکسپریشن اپنی جگہ پہ بنیادی حق ہے جو کہ آئین نے دیا ہے, لیکن وہ بھی سرٹن کنڈیشنز ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ گالیاں دیں, کسی کو ننگا کریں, کسی کی اتنی بےعزتی کریں کہ وہ پورے سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. ایٹ لیسٹ ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے جو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ وہ اتنا گند ڈال دیتے ہیں کہ وہ بندہ کوئی جس بندے کو جو ہے وہ تختہ مشق بنایا جاتا ہے وہ بندہ کہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. سو اس کے لیے بڑی تھن لائن ہے, اور اس کو مینج اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا ان کو. اگر انہوں نے ایسے ہی اندھا دھن پکڑنا شروع کر دیا اور اس میں بے گناہ لوگ بھی آگے, کوئی ایک بھی بے گناہ ہوا, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی, اور ہم اس کو ان ایڈوانس یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کنڈیم کریں گے. لیکن جو لوگ 50-50 اکاؤنٹ بنا کے جو ججز کی فیملیز کے نام ان کا کارٹون جس طرح انداز میں بنائے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ننگی گالیاں دی جاتی ہیں باقاعدہ, ہاں, تو وہ ابھی آپ کا لائیو شو ہے, میں اس میں وہ نہیں ناظرین کے لیے یہ بتا سکتا کہ کیا کیا الفاظ ہیں. مجھے وہ اجازت نہیں دیتی میری تربیت کہ میں وہ گالیاں ریپروڈیوس کروں اور بتاؤں کہ کیا کیا ہے. لیکن آپ سب کو, میرے بھائی عابد زبیری صاحب ہیں, ان کو بھی پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے,
میں بڑے بڑے وصوب سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ میں اس کو مس یوز کر کے اپنے اس رائٹ کو اور وہ ٹرولنگ کرتے ہیں. تو یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے. کوئی پولیٹیکل موٹیو، جیسے ایک بات ابھی زبیری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل موٹیو بھی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیں ہمارا کون سا پولیٹیکل موٹیو ہے، نہ ہماری کوئی پولیٹیکل جماعت ہے، نہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ترجمان ہیں. یہ ڈیمانڈ ہماری تھی. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان اور پاکستان بار کونسل دونوں کی مشترکہ ایک پریس بریفنگ تھی جس میں ہم نے یہ مطالبہ رکھا تھا. وداؤٹ اینی پولیٹیکل ایفیلیشن یہ بات کی گئی تھی اکراس دا بورڈ. اگر اس سے پہلے سولنگی صاحب نے بات کی کہ 13 جنوری کے بعد کی ہے، اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریوزٹ کرے. اس سے پہلے جو کچھ ہوئی ہے ان کو بھی شک آن بورڈ کرے. ہمارا اس سے کوئی نہیں ہے کہ چاہے نون ہے، کاف ہے، جیم ہے، جو بھی ہے، پی ٹی آئی ہے، جو بھی اس میں آتا ہے، اگر ریسپانسبلٹی کسی پہ فکس ہوتی ہے تو ہی شوڈ فیس دا میوزک. چلیں ٹھیک ہے، انتہائی مشکور ہوں آپ کا پاشا صاحب کہ آپ نے وقت نکالا. زبیری صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. آگے بڑھیں گے ناظرین. الیکشن ہے، سیاستدان سیاسی مہم چلا رہے ہیں، سیاسی جلسے کر رہے ہیں، سیاسی جلوے بھی دکھا رہے ہیں، عوام سے وعدے کیے جا رہے ہیں، خواب دکھائے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بس انہیں ووٹ دے دیا جائے، وہ اقتدار میں آئیں گے تو مہنگائی کم کریں گے، بجلی سستی کریں گے، ملک کے حالات بہتر کریں گے. 300 یونٹ تک بجلی مفت دینے کے اعلانات بھی ہیں، گیس کی قیمتیں کم کرنے کا عہد بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ معاشی طور پر یہ تمام دعوے، یہ تمام وعدے کس قدر قابل عمل ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ اقتدار میں آ کر ملک کو معاشی گرداب سے نکالیں گے اور 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے. مریم نواز نے بھی ایسے ہی خواب دکھائے ہیں کہ صرف نون لیگ کو ووٹ دینے سے ہی مہنگائی کم ہو جائے گی، بجلی گیس سستی ہو جائے گی، صحت اور تعلیم کی سہولیات ملنے لگ جائیں گی. جتنا ووٹ شیر کو دو گے انشاءاللہ اتنی تیزی سے مہنگائی کو کم کریں گے، اتنی تیزی سے آپ کے لیے صحت کی سہولیات دیں گے، اتنی تیزی سے آپ کے لیے تعلیم کی سہولیات دیں گے. بلاول بھٹو نے بھی ایسے ہی اعلانات کر رکھے ہیں. وہ بھی 300 یونٹ تک مفت بجلی دینے اور تنخواہیں دگنی کرنے کے وعدے کر رہے ہیں. جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ 300 یونٹ تک مفت بجلی دینا کتنا قابل عمل ہے، وہ جواب دیتے ہیں کیا ہم خواب بھی نہ دیکھیں. بلاول بھٹو خود بھی خواب دیکھ رہے ہیں اور جن سے ووٹ مانگ رہے ہیں ان کو بھی خواب ہی دکھا رہے ہیں. اور یہی حال مریم نواز اور حمزہ شہباز کا ہے. نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مفت بجلی کا بیان دینا آسان ہے، معاشی وسائل اس کی اجازت نہیں دیتے. کہنے کے لیے تو بہت آسان ہے کہ جی میں 300 یونٹ بجلی جو ہے وہ فری کر دوں گا، میں جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ یونیورسٹی تک فری کر دوں گا، میں جو ہے وہ تنخواہیں کوئی کہے گا کہ میں ڈبل کر دوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں ٹرپل کر دوں گا. ٹاک از چیپ. تو یہ جو چیپ ٹاک ہے وہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. نیپرا کے اعداد و شمار کے مطابق کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 2 کروڑ 45 لاکھ ہے. ان میں سے تقریباً 89% یعنی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے ان صارفین کی ہے 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق اس بجلی کی قیمت 1300 ارب روپے تک بنتی ہے. اس وقت بجلی سیکٹر کا گردشی قرضہ 2700 ارب ہے. بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ڈاکٹر صاحب یہ 300 یونٹ مفت دینے والی بات ہے، کس حد تک قابل عمل ہے یہ چیز؟ چاہے پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہے ہوں یا پی ایم ایل این کی طرف سے آ رہے ہوں، کوئی 300 یونٹ کی بات کرتا ہے، کوئی 200 یونٹ کی بات کرتا ہے، مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو آج کل کا ووٹر ہے اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ آ گیا ہے. یہ شاید 20-25 سال پرانی والی سیاست ہے جس میں نعرے بیچے جاتے تھے، جس میں شخصیات بیچی جاتی تھیں، جس میں ماضی کی زیادتیاں یا قربانیاں بیچی جاتی تھیں. دیکھیے پچھلے زیادہ پرانا نہ جائیے، صرف پچھلے 4 سالوں میں 2018 میں ہمارے پاس کوئی پاکستان میں 10 کروڑ کے رجسٹرڈ ووٹر تھے، اب کوئی 12.5 کروڑ کے ہیں.
اور یہ 2.5 کروڑ اضافی ووٹر جو آئے ہیں یہ آپ سوچئے کہ سارے 18 سے 25 سال کی عمر کے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ براڈ بینڈ کی پینیٹریشن، یعنی کہ 2018 میں جو سمارٹ فون ہے، جو براڈ بینڈ ہے، وہ لگ بھگ کوئی 5 کروڑ براڈ بینڈ سبسکرائبر تھے جو آج 13 کروڑ پہ پہنچ گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جو نئے ووٹرز ہیں ان کو نئی معلومات پتہ ہیں، ان کے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ان کے ٹیلی فون کے تھرو آ رہی ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ سیاسی نعرہ بازی کیا ہوتی ہے اور اس میں سیاسی نعرہ بازی میں اور اصل باتوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پرابلمز کا حل سامنے دکھایا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان ہمیں اپنے آئیڈیاز دیں، اپنا ویژن بتائیں، اپنی پالیسی بتائیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، ہمارے اوپر جو بوجھ ہیں وہ کم کس طرح ہوں گے۔ لیکن جو ہمیں گراؤنڈ ریالٹی نظر آ رہی ہے سیاستدانوں کی طرف سے، اس میں کوئی پرابلم کا حل نہیں نظر آتا، اس میں کوئی آئیڈیا نظر نہیں آتا، اس میں کوئی ویژن نظر نہیں آتا، اس میں کوئی پالیسیز کی تجاویز نظر نہیں آتی، اس میں سیاسی نعرہ بازی ہے، اس میں شخصیات کو بیچنے کی کوشش ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں ہم پہ جو زیادتی۔ تو سر یہ بتائیے گا آئی ایم ایف کی موجودگی میں یہ کام، یا آئی ایم ایف ہمیں یہ کام کرنے دے گا؟ دیکھیے آئی ایم ایف جب بجلی کے شعبے کے اوپر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی 520 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے، یا جس قیمت پہ آپ حکومت جو ہے وہ بیچتی ہے، جس قیمت پہ اس نے خریدی ہوتی ہے، اس کو 520 ارب کا نقصان ہو رہا ہے جی۔ اور آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ یہ نقصان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ نقصان بڑھتا بڑھتا کہیں 3000 ارب کا گردشی قرضہ بن گیا ہے۔ اب حکومت پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نقصان کو کس طرح پورا کیا جائے۔ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ چوری ختم ہو، اور پھر اس لحاظ سے چوری ختم کرنے کے نتیجے میں یہ نقصان جو ہے وہ کم ہو۔ لیکن ہماری حکومتیں، نہ صرف یہ والی حکومت، اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آئیں، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ٹیرف بڑھا دیتی ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹیرف بڑھانے سے شاید یہ نقصان دور ہو جائے گا، اور وہ سیکھ نہیں پا رہی۔ کتنی دفعہ ٹیرف اس ملک میں بڑھ چکا ہے لیکن وہ نقصان جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی اصل قسم کی اصلاحات، کوئی جینوئن قسم کی اصلاحات چاہیے ہوں گی۔ صرف ٹیرف بڑھانے سے یا سیاسی نعرہ بازی سے جو ہے وہ پاکستانی عوام کے اوپر جو بوجھ ہے، خاص طور پہ بجلی کی پرائز کا بوجھ، گیس کی پرائز کا بوجھ کر لیں، وہ حل نہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔